बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की जानिब से पेट्रोल और डीजल कारों पर पाबंदी की तारीख मौखर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर पाबंदी की तारीख 2030 से बढ़ाकर 2035 तक कर दी जाएगी। खरीदारों की बड़ी तादाद ने इलेक्ट्रिक कार लेने का इरादा तर्क या मौखर कर दिया। पानी की कंपनियों को नाकिस मयार पर सारिफीन को 114 मिलियन पाउंड्स अदा करने का हुक्म। टेम्स वाटर को 101 मिलियन पाउंड जबकि सदर्न वाटर को 43 मिलियन पाउंड्स की अदायगी करना होगी। तर्जुमान का कहना था कि सारिफीन तयशुदा सर्विस न मिलने पर नाखुश हैं, उन्हें रकम वापस मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी वादी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपनी रिहाइशगाह पर इस्तकबाल किया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि तारिकीन वतन की पाकिस्तानी मईशत और आज़ादी कश्मीर के लिए बेपनाह खिदमत हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों में बेरोजगारी का तनासुब सबसे ज्यादा। पाकिस्तानी नयाद आबादी की शरह बेरोजगारी 8.7%, जिनमें नौजवान लड़के और लड़कियां शामिल हैं। अदादो शुमार के मुताबिक भारतीय और चीनी नयाद नौजवान मुलाजमतों में बाकी अकलियतों से आगे हैं। सुल्तान बाहू मरकजी सेंट्रल मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से महफिल का एहतमाम। रूहानी महफिल में उलमाए कराम, नात ख़्वां और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत। पीर फ़याज़ुल हसन कादरी का कहना था कि दुनिया में अफरा तफरी खत्म करने का वाहिद हल अल्लाह और उसके हबीब की इताअत में है। पाक भारत मुकाबला 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल। मैच के बायस अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्राइवेट तैयारों की आमदोरफ्त में इजाफा। मैच में शोबिज़ शख्सियात समेत बिजनेस टाइकून और सियासतदानों की शिरकत मुतवक्के। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की जानिब से पेट्रोल और डीजल कारों पर पाबंदी की तारीख को 2030 से बढ़ाकर 2035 तक करने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जिसके बाद सारिफीन ने इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने का इरादा तर्क या मौखर कर दिया है। कमेंट्री से रिपोर्ट करेंगे गुलजमान गोंदल। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की तरफ से डीजल और पेट्रोल कारों पर पाबंदी की तारीख 2030 से 2035 तक बढ़ाए जाने के बाद मुतवक्के खरीदारों की बड़ी तादाद ने इलेक्ट्रिक कारें खरीदने का इरादा तर्क या मौखर कर दिया। 2 साल पहले जब हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल कारों पर पाबंदी के बायस मंसूबे को पेश किया था तो 21% अफराद का कहना था कि वो इलेक्ट्रिक कारें नहीं खरीदेंगे, जबकि अब ऐसे अफराद की तादाद 37% हो गई है। ऋषि सुनाक का कहना था कि 2030 तक फरोख्त होने वाली ज्यादातर कारें इलेक्ट्रिक से चलने वाली
ہوں گی کیونکہ اس وقت تک ان کی قیمت کم اور کوالٹی اور دیگر سہولتیں بہتر ہو جائیں گی۔ تاہم عوام کو کار خریدنے اور اس کے وقت کا تعین کرنے کا اختیار ہونا، ان کو حکومت کی طرف سے کار خریدنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسے افراد جن کا کہنا ہے کہ وہ 2035 تک الیکٹرک کار خریدیں گے، ان کا تناسب بھی 2021 کے 49% سے کم ہو کر اب صرف 39% رہ گیا ہے۔ حکومت کے نیٹ زیرو پالیسی کی وجہ سے بھی مزید الجھن پیدا ہوئی ہے کہ ہر 10 میں سے 7 ڈرائیور کو علم ہی نہیں کہ یہ پابندی صرف نئی کاروں پر ہوگی۔ آٹو ٹریڈرز کے کمرشل مینیجر ایان کا کہنا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کاروں پر پابندی کی تاریخ بڑھائے جانے کے باوجود الیکٹرک کاروں کی انڈسٹری مستقبل کے بارے میں پرعزم ہے، اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صارفین کے ارادوں میں تبدیلی کے باوجود نئی اور پرانی الیکٹرک کاروں کے اشتہارات کی تعداد مستحکم ہے۔ برطانیہ بھر میں پانی کی فرموں کو ناقص معیار پر صارفین کو 114 ملین پاؤنڈز ادا کرنے ہوں گے۔ ٹیمز واٹر وہ واحد کمپنی ہے جو سب سے زیادہ 101 ملین پاؤنڈز ادا کرے گی۔ کنزیومر کونسل فار واٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ طے شدہ سروس نہ ملنے پر صارفین ناخوش ہیں، جبکہ رقوم کی واپسی انہیں انصاف ملنے کے مترادف ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر میں پانی کی فرموں کو ناقص معیار پر صارفین کو 114 ملین پاؤنڈز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انڈسٹری ریگولیٹر آف واٹ کی جانب سے ناقص معیارات پر تنقید کی گئی۔ آلودگی اور سپلائی کے اہداف کو پورا کرنے میں ناکامی کے بعد فرموں کو بل کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹیمز واٹر وہ کمپنی ہے جس نے 101 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ سدرن واٹر کو دوسری سب سے زیادہ رقم 43 ملین ادا کرنا ہوں گے۔ آف واٹ ہر سال پانی کی کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی مخصوص اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ریگولیٹر صارفین کے بلز کو کم کرتے ہیں۔ اس سال کسی بھی کمپنی نے آف واٹ کی لیڈنگ کی ٹاپ کیٹیگری حاصل نہیں کی۔ DWR، ٹیمز، اینگلین، برسٹل، ساؤتھ ایسٹ اور یارکشائر واٹر پیچھے رہنے کے سب سے نچلے زمرے میں گرے، جبکہ باقی 10 کو اوسط کا درجہ دیا گیا۔ مائک کیل، کنزیومر کونسل فار واٹر کے سینئر ڈائریکٹر نے کہا کہ صارفین طے شدہ سروس نہ ملنے پر ناخوش ہیں، تاہم رقم واپس ملنا صارفین کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ آف واٹ نے ابھی تک یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ صارفین کو بلوں میں کتنی کمی ملے گی۔ آف واٹ کے CEO نے کہا کہ ہم نے کمپنیوں کے لیے جو اہداف مقرر کیے ہیں ان کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ صارفین کو بہتر سروس ملے اور ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ تاہم ہماری تازہ ترین رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے بل میں کمی کے ذریعے صارفین کو 114 ملین پاؤنڈز واپس کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ یہ بل ادا کرنے والوں کے لیے خوش آئند ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے نہایت مایوس کن ہوگا جو اس شعبے کو بہتر کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمپنیوں کے لیے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن انہیں صارفین اور ماحول کے لیے بہتر سروس کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہم اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرتے رہیں گے۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ اور آپ کو بتائیں کہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں 16 سے 24 سال کے 14 لاکھ پاکستانی نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، جو کہ نوجوان بے روزگاروں میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈین اور چینی نیاد نوجوان ملازمتوں میں دوسری اقلیتوں سے بہت آگے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی نوجوانوں کی بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی ہاؤس آف کامنز ریسرچ لائبریری کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ملک میں رہنے والی تمام نسلی اکائیوں میں پاکستانی نژاد افراد کی بے روزگاری کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں اکتوبر سے دسمبر 2022 میں بے روزگاری کی شرح 3.8% تھی، جس میں سفید فام آبادی کی شرح 3.1%، جبکہ باقی سب نسلی اقلیتوں کی شرح 7.5% تھی۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیرت کی تھی وہ پاکستانی نژاد آبادی کی شرح تھی، جو کہ 8.7% ہے۔ CNI نے مشرقی لندن کے مصروف علاقے الفرڈ میں پاکستانی نژاد شہریوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیوں پاکستانی نژاد برطانوی شہری بے روزگاری کی شرح میں دوسری برادریوں سے اتنے پیچھے ہیں۔ ایک شہری نے کہا کہ شاید اس کی وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ جب وہ اس ملک میں آتے ہیں تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور یہاں رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایک اور شہری نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ پاکستانی اپنی خواتین کو نوکری کرنے کے لیے اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنی دوسری برادریاں کرتی ہیں۔ ایک پاکستانی شہری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تو ایک دوسرے کو ہی سپورٹ نہیں کرتے۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ جب پاکستانی کسی ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں اگر انٹرویو کی کال آ بھی جائے تو وہ انٹرویو میں اچھی طرح انگریزی نہیں بول سکتے۔ ایک اور شہری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت اس پر بات کر رہی ہے کہ بے روزگاری ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ مسئلے کو صحیح طرح سمجھے اور اسے حل کرے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ برطانیہ میں رمضان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ رکھے جانے والے ناموں کی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ لڑکوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام محمد قرار پایا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
برطانیہ میں رواں سال لڑکوں اور لڑکیوں کے سب سے زیادہ رکھے جانے والے ناموں کی فہرست سامنے آ گئی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق رواں سال برطانیہ میں لڑکوں کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے اور دوسرے نمبر پر جو نام سب سے زیادہ رکھا گیا وہ نوح ہے۔ ہیری کے نام کی مقبولیت 13ویں سے گر کر 23ویں نمبر پر آ گئی۔ نومولود لڑکیوں کے رکھے جانے والے ناموں میں میگھن نام کی مقبولیت کم ہو گئی۔ اس سال جو نام لڑکیوں کے رکھے گئے ان میں للی سر فہرست ہے، جبکہ لڑکیوں کے لیے صوفیہ نام مقبولیت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہا۔ برمنگھم میں پیپلز پارٹی برطانیہ کے سینئر رہنما چوہدری وادی کی رہائش گاہ پر سابق وزیراعظم پاکستان اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چوہدری یاسین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کر کے راجہ پرویز اشرف کا استقبال کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ احوال جانتے ہیں مستبین احمد بٹ کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے اعزاز میں برمنگھم میں ایک شاندار استقبالیہ تقریب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چوہدری وادی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر چوہدری محمد یاسین، صدر پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز چوہدری شاہنواز اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر راجہ پرویز اشرف نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تارکین وطن کی پاکستانی معیشت کے لیے بہتری اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تارکین وطن پاکستانی اور کشمیری ہمارا سرمایہ ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کامیابی اور بہتر مستقبل کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ تارکین وطن جس خلوص اور تسلسل کے ساتھ پاکستان کے وقار اور بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں وہ بے مثال ہے۔ اقتدار میں دوبارہ آنے کے بعد تارکین وطن کو درپیش مسائل پر ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ اس دوران راجہ پرویز اشرف چوہدری یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کے سفری مسائل PIA کے حوالے سے شکایات کو وہ حکومت وقت کے سامنے رکھیں گے، امید ہے اس کا حل نکل آئے گا۔ شرکاء گرم جوشی سے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بناتے رہے۔ تقریب کے اختتام پر چوہدری وادی نے دور اور نزدیک سے آئے ہوئے مہمانوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا۔ مستبین احمد بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ جی ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لندن میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے بیانیے پر اہم پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کسی سے ذاتی سکور سیٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاناما کے جج جنرل باجوہ اور جنرل فیض پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، ہمارا فوکس معیشت اور اصلاحات پر ہوگا۔ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ لندن میں نواز شریف کے عارضی پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار، چوہدری عبدالرحمان، راحیل اصغر اور دیگر نے کہا کہ نواز شریف انتقام پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ پاکستان کی معیشت اور ترقی پر توجہ دے کر آگے بڑھنے کی ضرورت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہوگا، جس میں جنرل ریٹائر باجوہ، جنرل ریٹائر فیض اور پاناما کے جج بشمول ثاقب نثار، عظمت سعید، آصف سعید کھوسہ، اعجاز الحسن پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی، جن پر نواز شریف نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ایک مربوط سازش کے ذریعے 2017 میں ان کی حکومت کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کیا، جو بلاخر عمران خان کو ہائبرڈ سسٹم میں اقتدار میں لایا۔ اسحاق ڈار نے یاد دلایا کہ نواز شریف نے 2017 میں اقامہ پر نااہل ہونے کے بعد یہ مشہور بات کی کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر اس دعا کے ساتھ چھوڑ دیا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے۔ انہوں نے کہا کہ دو ہی راستے ہیں، انتقام اور ذاتی سکور سیٹ کرنا یا ملک اور معیشت کو ٹھیک کرنا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان واپسی پر نواز شریف کی تمام تر توجہ اور توانائیاں قوم کی تعمیر و ترقی اور قوم کو بحران سے نکالنے، اقتصادی ترقی و اصلاحات، قوم میں خوشحالی لانے اور عوام کی مشکلات کو کم کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر مرکوز ہوں گی۔ جب معاملہ میاں نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پوری توانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائرٹیز ہوں گی، جہاں تک مجھے سمجھ ہے۔ دیکھیں، لیڈر بیانیہ طے کرتا ہے، میری سوچ ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن 10 بیانیے نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے۔ اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں، کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پرویز مشرف کا اور باجوہ کا بالکل مختلف کیس ہے۔ اس نے آئین توڑا اور آئین توڑنے والے کی سزا آئین میں درج ہے،
اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تباہ کیا، اس کا اپنا انسٹیٹیوشن اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرے گا۔ صرف انہوں نے جو ہے وہ قوم کو کس اندھیرے میں رکھا، کہاں گئی ان کی نوکریاں، کہاں گئے ان کا مقام، اور آج یہ جو ملک اتنے مشکل حالات میں ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ابھی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف کی ترجیحات ہوں گی، تاہم بیانیے کا فیصلہ کرنے والا لیڈر ہے، اور نواز شریف نے 2017 میں ایک بیان کے طور پر کہا تھا کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں مختصر عرصے میں ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ایک کے بعد ایک بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو مرکزی سینٹرل مسجد میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے ایک روحانی محفل کا انعقاد ہوا، جس میں علماء کرام، نعت خواں حضرات اور عاشقان رسول نے بھرپور شرکت کی۔ میلاد کے موقع پر مسجد کو برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے خوب سجایا گیا، جبکہ پیر فیض الحسن قادری نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کملی والے آقا کو رول ماڈل بنا کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹ سکتی ہیں، جبکہ نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ رپورٹ کریں گے التجا کاظمی۔ میلاد منانے بولو چھیڑے چھیڑے آقا دا میلاد منانے او دے غم مک جاندے نے او دے غم مک جاندے نے بولے گا جدے مکے نے او دے غم مک جاندے۔ برطانیہ میں مقیم بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے جو دیگر ممالک کے مسلمانوں کی طرح آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو مثالی انداز میں مناتے ہیں۔ ہر سال روایتی جلوس بھی نکالے جاتے ہیں جس میں مسلم کمیونٹی بھرپور شرکت کرتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر برطانیہ بھر میں مساجد، گھروں اور راستوں کو رنگ برنگی لائٹوں، برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ عبادت گاہوں میں نوافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں محافل سجائی گئی۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی گھروں اور مسجدوں کو چراغاں کر کے آمد رسول سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ اسی سلسلے میں مرکز سلطان باہو میں منعقد ہونے والی روحانی محفل کے فرائض علامہ افتخار احمد رضوی اور علامہ رمضان رضا سلطانی نے ادا کیے، جبکہ پیر فیض الحسن قادری نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا میں افراتفری کو ختم کرنے کا واحد حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کملی والے آقا کو رول ماڈل بنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس موقع پر دیگر علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص فرقے یا گروہ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے امن اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور کائنات کو روشن کیا۔ اتحاد امت کا واحد حل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہے۔ پاکستان سے آئے ہوئے نامور عالمی شہرت یافتہ نعت خواں قاری شاہد محمود قادری نے اپنی سریلی آواز سے ہدیہ نعت پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیر فیض الحسن قادری، حاجی عاصم اور دیگر نے کہا کہ آج کی محفل کا مقصد نبی پاک سے محبت کا اظہار کا طریقہ نوجوانوں کو بتانا تھا۔ آج امت مسلمہ اگر اپنے نبی پاک کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس وقت امت کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہماری موجودہ لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے، کیونکہ امت کو نبی چاہیے ہوتا ہے۔ بس ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نبی چاہیے، ہمیں نبی کا ہی بننا ہے، اور اللہ کرے آج کی رات ہمارے لیے مبارک ہو، یہ مہینہ مبارک ہو، گھر گھر میں حضور کا عشق پہنچے اور حضور کی محبت پہنچے اور حضور کی نگاہ کرم ہم پر ہوں۔ آج میلاد نائٹ ہے، آج 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے، رات جا رہی ہے لیکن نبی کی آمد کا حسن لے کے جا رہی ہے، اور دن آ رہا ہے، اور دن تو ویسے ہی اجلا ہوتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ ہیں جن کی سیاہ زلفوں کی روشنی اتنی ہے کہ وہ صرف روشنی نہیں ہے بلکہ خوشبو بھی ہے۔ Today's message is about love.
The entire gathering of the Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wasallam is themed around love, love for people, love for yourself, and ultimately love for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, which leads to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mashallah, the Sultan Bahu Trust has held again our annual gathering on the evening between the 11th and 12th of Rabiul Awwal, where we remember and we commemorate the various examples of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, with a particular focus to young people, that young people have an opportunity to come to the masjid, to take something away into our society and into our community. اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے کہ اس مبارک شب میں ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب و ذہن کو روشن اور منور کر رہے ہیں، اور حسب سابق آج حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے مین مرکز برمنگھم میں عظیم الشان محفل ذکر رسول جاری و ساری ہے. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. It's a beautiful occasion, mashallah, universally recognized now by both Muslims and non-Muslims. I just want to say it's a really, really big opportunity for all of us to learn about the life of the Prophet ﷺ, to use the life of the Prophet ﷺ as a guidance and as a model for us. We say we love the Prophet ﷺ. In order to love somebody, you need to know about that person, you need to follow that person, and then follow in the footsteps of that person. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the opportunity and the barakah and the blessing to follow in the life of the Prophet, learn about the life of the Prophet ﷺ, and then follow in their footsteps, inshallah. امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا خوشی کا اتوار ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے جو نور برپا کیا، آج اس کا استفادہ پوری امت مسلمہ اٹھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے اور مسلمانوں کی دنیا اور عاقبت کے لیے ایک ایسی نجات کا ذریعہ ہے کہ اس کی جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے. آج کی رات کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا ہے. آج امت جس زوال کا شکار ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پھر اپنا رستہ مدینے کی طرف موڑ لیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کو اپنی منزل بنا لیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی روحانی محافلوں سے نبی پاک کی سیرت کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے کا اظہار کا موقع ملتا ہے. التجا کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی برمنگھم کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس فیضان مدینہ بورزلے گرین سے بعد از نماز ظہر نکالا گیا، جس میں عاشقان رسول سمیت علماء کرام اور کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی. جلوس کے راستوں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا، جبکہ رضاکاروں نے جلوس کے راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند نہیں ہونے دیا. برمنگھم کی سڑکیں مرحبا یا رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی رہیں. احوال جانتے ہیں احسن رضا کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار پورا ماہ جاری رہتا ہے اور جلوس اور محفلوں میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. اسی سلسلہ میں برمنگھم میں بھی جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اسی سلسلہ میں ایک عظیم الشان جلوس دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان مدینہ بوزلی گرین سے شروع ہو کر برمنگھم کے مختلف راستوں سے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے گلیوں، بازاروں اور برمنگھم کی مصروف ترین سڑکوں سے ہوتا ہوا واپس بوزلی گرین سینٹر میں ختام پذیر ہوا، جہاں امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی. اس موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے گلدستے پیش کیے گئے. خوشیوں کے لمحے آ گئے، دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی، سرکار آ گئے. داعی حلیم میں تیری تقدیر پر نثار، داعی حلیم میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے. منتظمین اور نگران دعوت اسلامی مڈلینڈز اور ویلز سید فضیل رضا عطاری اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، عقائد، عبادت، معاملات، اخلاق، کردار، الغرض ہر میدان میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنے سامنے قرآن و حدیث ہی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹ سکیں. دنیا بھر میں خوشیوں کا بہار کا موسم ہے، کیونکہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے. دنیا بھر میں جلوس میلاد بھی ہو رہے ہیں، میلاد کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انہی کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، ہمیں ایمان ملا یہ آقا کے صدقے میں.
ان کے آنے کی خوشی بھی نہیں منائیں گے تو کس کی منائیں گے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اصل میں جو زندگی ہے وہ انہی سے محبت میں ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. MashaAllah, Alhamdulillah, there's many brothers here who have come to attend the Julus of the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and the message that we want to send this time is that we are celebrating the birth of the final Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. MashaAllah, there's many brothers who have left their homes and they've come. There's even rain forecast, but they have left and they've come in the rain as well, just to show the love for the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل عظیم الشان دعوت اسلامی کا جلوس پاس تھوڑی دیر میں روانہ ہوگا، اور the message for today is humanity, respect, love and peace. This is the message from Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ برمنگھم میں اس وقت کثیر ہزاروں عاشقان رسول انشاءاللہ ایک پیس مارچ کریں گے ان برتھ آف پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے گھروں کو بھی سجایا، مسجدوں کو بھی سجایا، ماشاءاللہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرک بھی سجایا. تو love and respect. From all over Birmingham and all over the Midlands to celebrate the birth of the best of creation sallallahu ta'ala alayhi wasallam. I myself have came from Burton-on-Trent and brought some brothers with me, and we have come here to show our love for the greatest of creation, the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It's a humble request that you also attend these type of gatherings. Try to show some love for the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Try to act upon his sunnahs. Try to act upon the beautiful deen of Islam. And Dawat Islami's annual Julus. Dawat Islami, alhamdulillah, has held thousands of Julus across the world at this moment in time. And today here in Birmingham, mashallah, many Ashiqan Rasul are present. And this is the message that we're giving, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a mercy to the universe. And today we're celebrating his birth. And inshallah, Al-Imrak Road and some of the main roads of Birmingham, inshallah. شرکا کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کا جلوس میں جوش و جذبہ کے ساتھ شامل ہونا خوش آئند ہے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا موقع ملتا ہے. احسن رضا، CNN نیوز، برمنگھم. اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج دھرنے کی صورت اختیار کر گیا. آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج دھرنے میں بدل گیا. مظفر آباد میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کے آزادی چوک کی جانب مارچ کرنے پر پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کا استعمال کیا. مظاہرین کے مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران پتھر لگنے سے DSP اشتیاق گیلانی زخمی ہو گئے، جبکہ مظاہرین نے آزادی چوک پر دھرنا دے دیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک کا نظام معطل ہو گیا. مظفر آباد میں پولیس تشدد کے خلاف آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کوٹلی، نکیال، میرپور، باغ اور راولہ کوٹ میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب مظاہرین اور انتظامیہ میں مذاکرات تاحال جاری ہیں، تاہم کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکی. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ انسداد منشیات کی ٹیم نے کراچی میں پھلوں اور سبزیوں کی آڑ میں بیرون ملک منشیات کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا. تفصیلات جانتے ہیں ریحان احمد کی اس رپورٹ میں. ANF نے کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر سبزیوں اور پھلوں کی آڑ میں بیرون ملک منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق دوحہ کے لیے بک کیے گئے کنٹینر سے 3 من سے زائد چرس برآمد کر لی گئی. تلاشی لینے پر پیاز سے بھرے کنٹینر میں چھپائی گئی 125 کلو گرام چرس برآمد ہوئی. برآمدہ چرس کو مہارت کے ساتھ پیاز کی جھلیوں میں چھپایا گیا تھا. کنٹینر کراچی کی نجی کمپنی کی جانب سے قطر کے لیے بک کیا گیا تھا. پولیس کی جانب سے منشیات قبضے میں لے کر ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی. ریحان احمد، CNN نیوز، کراچی. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے اہم مارکے کے باعث احمد آباد ایئرپورٹ پر پرائیویٹ جیٹ طیاروں کی آمد و رفت 30% بڑھ گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 14 اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرے سے قبل چارٹرڈ ایئر کرافٹس کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان اہم مارکے میں شوبز شخصیات سمیت بزنس ٹائکونز اور اہم سیاستدانوں کی آمد متوقع ہے. سول ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ احمد آباد ایئرپورٹ پر 43 ایئر کرافٹس کی پارکنگ کا انتظام موجود ہے، جبکہ 2022 کے گجرات انتخابات میں 89 چارٹرڈ ایئر کرافٹس کو پارک کیا گیا تھا. دوسری جانب احمد آباد ایئرپورٹ پر روزانہ 250 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس شیڈول ہیں. اس سے قبل خبریں سامنے آئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے باعث احمد آباد میں ہوٹلز کے کرایے میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. واضح رہے کہ ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جبکہ قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ نیدرلینڈ کے خلاف 6 اکتوبر کو کھیلے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.